अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज काफ़ी एक लिहाज से हंगामा खेज़ दिन रहा। यानी मंगल का रोज़ इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ ख़बरें सामने आईं और सबसे बड़ी ख़बर ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अटक जेल से कैदी नंबर 804 यानी इमरान ख़ान को अडियाला मुंतकिल कर दिया गया। रात देर तक कोई 10 बजे के करीब डॉन.com यानी डॉन अखबार के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस बात की तस्दीक की कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पहुंचा दिया गया है अडियाला जेल। अब हालांकि इमरान ख़ान ने इनकार कर दिया था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उन्होंने अदालत और हुकाम को ये बताया था कि वो अब अटक जेल में एडजस्ट हो चुके हैं, लिहाजा वो अपने वकला से भी कहेंगे कि वो दरख्वास्त वापस ले लें उनकी अडियाला जेल मुंतकिली की, जो कि उन्हीं के वकीलों ने जमा करवाई थी। लेकिन बहरहाल एक खुसूसी दस्ता इमरान ख़ान को अटक जेल से अडियाला मुंतकिल करने के लिए पहुंचा। तो अब मालूम नहीं उस पर साबिक वज़ीर आज़म ने कोई मुज़ाहमत की या ख़ुद बखुशी उनके साथ अडियाला जेल मुंतकिल होने पे राज़ी हो गए। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। जिन हालात में, जिस कॉन्टेक्स्ट में इमरान ख़ान अटक से अडियाला मुंतकिल हुए हैं, क्योंकि आज दिन के दौरान एक खुसूसी अदालत ने, जो कि साइफ़र केस सुन रही थी, इमरान ख़ान और उनके वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक का तोसी भी कर दी थी। अब आपको मालूम है कि साइफ़र केस का ताल्लुक़ वो सिफारती दस्तावेज़ से है, जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये है कि इमरान ख़ान ने वो गुम कर दिया। हालांकि साइफ़र हमेशा जो ओरिजिनल कॉपी है वो दफ्तर ख़ारजा में सील बंद होती है, महफूज रहती है। उसकी कॉपियाँ थी जो कि बहुत सारे आला हुकाम में तकसीम की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी कॉपी भेजी गई थी, सदर के पास भी, GHQ में भी, कर्ज़े के अहम जगहों पे उसकी कॉपियाँ पहुंच जाती हैं। लेकिन इमरान ख़ान पे इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने वो कॉपी गुम कर दी। इस तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। अब ये तो थी साइफ़र केस की, लेकिन इससे पहले चूँकि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इमरान ख़ान को मुंतकिल कर दिया जाए अटक जेल से अडियाला जेल, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेरे ट्रायल जितने भी कैदी हैं उन्हें अडियाला जेल में रखा जाता है। अब एक बड़ी दिलचस्प कहानी बन रही है कि आखिर एक ऐसे मौके पे इमरान ख़ान को क्यों अडियाला मुंतकिल किया गया, जबकि उनसे एक दिन पहले इमरान रियाज़ ख़ान 4.5 महीने से ज़्यादा की गुमशुदगी के बाद घर पहुँचे। उसका ज़िक्र हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले थोड़े कुछ इंडिकेटर्स हैं जो कुछ शुकूक व शुबहात भी पैदा हो रहे हैं, और कुछ सवालात हैं इसलिए पैदा हो रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पे कायम हैं। बज़ाहिर हम यही सुन रहे हैं, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान वापस भी आना चाहते हैं। तो इस तमाम कॉन्टेक्स्ट में इमरान ख़ान की अटक जेल से अडियाला मुंतकिली का आखिर मकसद क्या है? आपने देखा, इसके चंद इशारे ये हैं कि उनके बहुत ही करीबी साथी अली मोहम्मद ख़ान गुज़श्ता रोज़ GOTV पे नमूदार हुए, यानी बहुत अरसे के बाद। इससे पहले आपको मालूम है कि उनको 9-10 दफ़ा ज़मानत मिलती थी और अदालत के बाहर से पुलिस उन्हें दोबारा गिरफ़्तार करके ले जाती थी। लेकिन वो गुज़श्ता रोज़ से अब टेलीविज़न पे आना शुरू हो गए हैं। इस तरह कुछ PTI की ख़वातीन थी जो लाहौर में, उनको कुछ ख़वातीन की ज़मानतें भी हुई हैं, कुछ को दोबारा गिरफ़्तार किया गया। लेकिन वो शायद कुछ एक फसाड सा, एक स्मोक स्क्रीन शायद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ अब अली मोहम्मद ख़ान को तर्जुमान मुकर्रर किया गया है PTI का। शुएब शाहीन, बैरिस्टर गौहर ख़ान और रऊफ़ हसन भी तर्जुमानों की फ़हरिस्त में शामिल हो गए हैं। अब इससे एक दिन पहले ही सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ में एक बात कही थी कि मदर ऑफ़ ऑल डील्स होने जा रही है, यानी मादर समझौता, कि जितने
سمجھوتے ہوئے ہیں، ان کا سب سے بڑا ایک سمجھوتا یا ڈیل ہونے جا رہا ہے۔ اشارہ انہوں نے دیا تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان شاید کوئی بہت بڑا سمجھوتا ہونے جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس میں بڑے واضح طور پہ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، پڑھے لکھے ہیں، انہیں سہولیات ملنی چاہیے، کوئی حق تلفی ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ پہلی مرتبہ تھا کہ جسٹس عامر فاروق کے منہ سے اس قسم کے الفاظ نکلے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ کیس میں بھی کچھ ریلیف فراہم کیا تھا عمران خان کو، اور وہ سزا جو دلاور ہمایوں نے دی تھی وہ معطل بھی کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود عمران خان کو پھر سائفر کیس میں گرفتار کر کے اٹک جیل ہی میں رکھا گیا۔ تو یہ وہ کانٹیکسٹ ہے کہ جس میں یہ سوالات پیدا ہو گئے، کیا صورتحال کو نواز شریف کے آنے سے پہلے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے، ایک نیا توازن پیدا کرنے کے لیے یہ تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس احساس کے بعد کہ جو 9 مئی کے بعد سے جس انداز میں گرفتاریاں، پکڑ دھکڑ، مقدمے کیے گئے، اس کی وجہ سے عمران خان کو جو نقصان پہنچانا تھا عوامی سطح پہ وہ نقصان نہیں پہنچ سکا، اور اب اس بحران میں سے نکلنے کے لیے پاکستان کے عوام کا سرکاری اداروں پہ اعتماد بحال کرنے کے لیے شاید ایک نیا توازن قائم کرنا ہوگا۔ کم از کم یہ کہ عمران خان کو کچھ تھوڑا سا ریلیف فراہم کر دے۔ مقدموں میں تو وہ پھنسے رہیں گے، انتخابات میں بھی غالباً وہ حصہ نہیں لے سکیں گے، لیکن ہو سکتا ہے جو مقتدر حلقے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں کہ نواز شریف کے صاحب کے آنے سے پہلے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ پی ٹی آئی کے حامی لوگوں کا غصہ کم ہو جائے، اور نواز شریف کی واپسی کے وقت حالات بھی ان کے حق میں ہو جائیں۔ اب ایونچولی ہوتا کیا ہے، کیا سودا ہو رہا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن شاید کچھ نہ کچھ پس پردہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اسے پہلے ایک بہت بڑی بحث چھڑی تھی جب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے مختلف انٹرویوز میں یہ کہا کہ انتخابات عمران خان کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مائنس عمران خان۔ اس طرح انہوں نے آج لندن میں ایک اور تقریب میں کہا کہ پی ٹی آئی پارلیمانی سیاست نہیں کر رہی ہے، لیکن انتخابات میں تمام پارٹیوں کو حصہ لینے کی اجازت ہوگی، کسی کو فیور نہیں کیا جائے گا، ہم کسی کے مخالف یا حامی نہیں ہیں، تمام کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے جو بات کی مائنس عمران خان کی، اس کے اوپر بہت زیادہ تبصرے بھی ہوئے اور بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی، کیونکہ یہ نگران وزیر اعظم کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں بنتا۔ اول تو ان کا نیو یارک جانا، یعنی اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرنا بھی مینڈیٹ نہیں بنتا تھا، بالکل اس طرح لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے آج سوال اٹھا دیا کہ نگران حکومت تو 3 مہینے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کو اب 9واں مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں وہ آرڈیننس بھی ایشو کر رہے ہیں اپنی سہولت کے لیے، تو آخر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسی حوالے سے ڈان اخبار نے اپنا ایک بڑا سخت الفاظ میں ایک اداریہ لکھا ہے، اور اس اداریے میں یہ سوال سے شروع کیا گیا کہ کیا ایک وسیع پیمانے پر مقبول سیاسی رہنما کے ساتھ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ممکن ہے؟ وہ شخص جو کہ اس وقت جیل میں ہو، جسے عدالتوں کی جانب سے نااہلی کا سامنا ہے، کیا ایسا الیکشن اخلاقی طور پہ قابل قبول ہوگا؟ اور کیا ایسے الیکشن کے ذریعے بننے والی حکومت کبھی عوامی مینڈیٹ جائز ہونے کا دعویٰ کر سکے گی؟ ساتھ میں ڈان اخبار نے یہ بھی لکھا اپنے اداریے میں کہ پاکستان جیسے اندرونی تضادات سے بھرے ملک میں ان سوالات کے کوئی آسان جواب موجود نہیں ہیں۔ اخبار نے اپنے اداریے میں یہ لکھا کہ نگران وزیر اعظم نے جو موقف اختیار کیا ہے اس پہ مزید بحث مباحثے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا نگران وزیر اعظم جس کا مینڈیٹ بھی نہیں تھا کہ وہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے جاتے، اس کے بعد لندن میں بھی ٹھہرتے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اخبار نے اس بات کی نشاندہی کی کہ حالیہ مہینوں میں ریاست نے
عمران خان، ان کی پارٹی، ان کے وفادار رہنماؤں، ان کے حامیوں اور یہاں تک کہ کچھ حامیوں کے خاندانوں کے خلاف، خواتین کے خلاف بھی زبردست طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، اور رہائی کے امکانات، ضمانتوں کے باوجود ان پہ مسلسل ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں پہ، کچھ جیلوں میں ہیں ان کے رہنما۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح شاہ محمود قریشی کو ہتھکڑی لا کے 2 مرتبہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور ساتھ میں اخبار نے یہ بھی کہا کہ اس ملک میں تضادات کا یہ عالم ہے کہ خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی بار بار آئین کی خلاف ورزی کی ہے تاکہ پارٹی کو اپنی طرف جو رائے عامہ رکھنے کے فائدے سے انکار کیا جا سکے، یعنی جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اس کا اظہار نہ ہو سکے۔ پی ٹی آئی کے خلاف اس ضرورت سے زیادہ کارروائی نے اسے دوسری جماعتوں کے مقابلے میں کافی نقصان پہنچایا، یعنی اس کو جو اس کی تنظیم ہے اس کو ظاہر ہے کافی نقصان پہنچایا ہے اس تمام کیمپین کے ذریعے، جو پولیس کے ذریعے اور اب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اخبار نے لکھا کہ اس تناظر میں یہ تجویز کرنا کہ کسی بھی حتمی پولنگ ایکسرسائز کی آزادی اور منصفانہ ہونے پر غور کیا جائے گا، بڑا ایک عجیب سی بات لگتی ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اخبار نے یہ بھی لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب تک زیادہ دور میں پیپلز پارٹی کے خلاف جبر اور مشرف اور باجوہ کے دور میں مسلم لیگ نون کے خلاف جو ظلم و ستم کیا گیا اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، اور وہ یہ بھی ہے کہ مصنوعی طریقوں سے اس امر کا احساس کرنا چاہیے کہ مصنوعی طریقوں سے عوامی خواہشات کو ناکام بنانے سے بدلے میں طویل مدتی عدم استحکام ہی پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان میں جتنے تجربے کیے گئے ہیں بار بار، اس سے ایک ہی بات ثابت ہوئی ہے کہ مستقل استحکام جو کہ اقتصادی ترقی کی بنیادی شرط ہے، وہ اس قسم کے اقدامات کے ذریعے نہیں آ سکتا۔ پارٹیوں پر پابندی لگانا، عام رہنماؤں کو نااہل قرار دینا، سیاستدانوں کو وفاداریاں بدلنے پر مجبور کرنا، امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے سے روکنا اور دوسرے طریقوں سے انتخابی نتائج کو حاصل کرنے کے لیے جو مٹھی بھر طاقتور افراد کے لیے سازگار ہو، پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کو واضح اور دیرپا نقصان پہنچایا۔ لہٰذا معقول طور پر یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اب عمران خان کو سیاسی جو ایکویشن ہے، سیاسی منظرنامہ اس سے ہٹانے سے اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا کہ 2017-18 میں نواز شریف کو منظر عام سے ہٹانے سے ملک کے لیے ہوا تھا۔ پاکستان کی موجودہ نازک صورتحال اس ناکام ماضی کے ناکام تجربات کو دہرانے کے خلاف ایک انتباہ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک سبق کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر یہ منحوس چکر نہ ٹوٹا تو ہم اسے دہرانے کے لیے مزید بربادی کے راستے پہ چلتے رہیں گے۔ یہ وہ اداریہ ہے جو ڈان اخبار نے منگل کے روز شائع کیا، اور اس میں یہ بنیادی سوالات اٹھائے گئے کہ آپ قانون کی حکمرانی، اگر ملزم سے قانون کی عملداری، قانون کی حکمرانی، قانون کے احترام کی توقع رکھتے ہیں تو پھر ریاستی اداروں سے بھی ویسی ہی توقعات کی جاتی ہیں، بلکہ ریاست جو کہ ماں جیسی ہوتی ہے اور اس پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ان سوالات کے جواب جو کہ ڈان کے اداریے میں اٹھائے گئے ہیں، اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے، یعنی جو 26 آج کے دن کی ڈیڈ لائن تھی، لیکن عمران ریاض خان کل ہی واپس پہنچے گھر 4.5 مہینے غائب رہنے کے بعد۔ اب بنیادی لاہور ہائی کورٹ نے آج یعنی منگل کے روز ان کی بازیابی کے لیے جو درخواست دائر کی گئی تھی اس کو غیر مؤثر قرار دے دیا، کیونکہ وہ اب آ چکے ہیں۔ لیکن بنیادی ایک سوال ہے عمران ریاض خان کے حوالے سے کہ 4.5 مہینے وہ کہاں تھے، کس کے پاس تھے؟ کیا وہ قید میں تھے یا حبس بیجا میں تھے؟ اور اگر حبس بیجا میں تھے تو ان کو کس نے حبس بیجا میں رکھا تھا؟ یہ ہمارے نظام عدل کے جو اہم ترین ادارے ہیں، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جتنی بھی ہیں، اسلام آباد، لاہور، کراچی ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، یہ ان سب کے ججوں کے لیے بڑے بنیادی سوالات ہیں۔ وہ اپنی جان یہ کہہ کے نہیں چھڑا سکتے کہ چونکہ عمران ریاض خان واپس گھر آ گئے ہیں، لہٰذا ان کی بازیابی کی درخواست اب غیر مؤثر ہو گئی ہے۔ اس درخواست کو منطقی انجام تک پہنچانا ہی قانون کی عملداری، رول آف لا کا ایک تقاضا ہے، اور جب تک اس نوعیت کے بنیادی تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے، ملک میں
قانون کی عملداری قائم نہیں ہو سکتی، رول آف لاء پہ جتنے بھی نعرے لگائیں گے اس پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رول آف لاء کے بغیر غیر ملکی سرمایہ کاری بھی پاکستان میں نہیں آئے گی۔ جس ملک میں قانون کا احترام نہ ہو، دوسرے ملکوں کے کارپوریشنز کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کا احترام نہ ہو، انہیں یقین بھی نہ ہو کہ ہم نے جو کانٹریکٹ کیا ہے اس کی پاسداری کی جائے گی نہیں کی جائے گی، اس ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں ہوتی، نہ ہی اس ملک کی کوئی ساکھ برقرار رہتی ہے۔ بین الاقوامی برادری میں، سرمایہ کار حلقوں میں، تجارتی حلقوں میں بڑا ضروری ہے کہ اس ملک میں رول آف لاء کے حوالے سے کچھ بنیادی اقدامات اٹھائے جائیں، ایسے اقدامات جو کہ آنے والے مہینوں میں ہمیں الیکشن کی طرف جانے میں بھی مددگار ثابت ہوں اور ایک کریڈیبل الیکشن ایکسرسائز کرنے میں ہمارے مددگار ثابت ہوں، تاکہ اس ملک میں سیاسی استحکام اور ایک ایسی حکومت آئے جس کو عوام کا اعتماد بھی حاصل ہو۔